बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पाकिस्तान पर लगी हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, आपको आइंदा आने वाले 10 दिनों में मुकम्मल पता लग जाएगा। पाकिस्तान अभी तक इनडायरेक्ट मैसेजेस भेज रहा है। अमेरिका की जानिब से जो आ रहे हैं वो ईरान को भेजे जा रहे हैं। ईरान का जवाब जो है अमेरिका को दिया जा रहा है। लेकिन जो 15 नुकात अमेरिका की जानिब से दिए गए हैं, 5 नुकात उसके मुकाबले में ईरान ने दिए हैं। क्या डायरेक्ट निगोसिएशन होंगी? पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा? क्या ये कामयाब होंगी? इसके नतीजे में कोई सीज फायर आएगा या ये जंग मजीद तूल इख्तियार करेगी, एस्केलेशन लैडर पे मजीद बढ़ेगी? होगा क्या? आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। ईरान कितने दिनों तक ये वॉर को सस्टेन कर सकता है, कितना स्टॉक पाइल है उनके पास, जो उनके जो मिसाइल हैं उसका। दूसरी जानिब जो अमेरिका कह रहा है कि अगर ये जो है मुज़ाकरात किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो ग्राउंड इन्वेजन होगी। ग्राउंड इन्वेजन में क्या कुछ हो सकता है? बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में, खसूसन जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, बतौर सिफारतकार आप क्या देखते हैं? ये मुज़ाकरात के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? दोनों की जानिब से जो डिमांड्स रखी गई हैं, क्या वो रियलिस्टिक हैं? क्या इन पर कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से जो डिमांड सामने आई है, 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से और 6 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से, तो जाहिर है जब उनका गौर मुताला करें तो वो नजर आता है कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं दोनों साइड से। और ईरान ने तो स्टेटमेंट में भी कहा है कि जी अमेरिका की तो बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, पर इसी तरह ईरान की भी है। जाहिर है वो भी ये विश लिस्ट है दोनों साइड से। अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है, जाहिर है फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है दोनों साइड से, और फिर उसमें बीच में जो है ना, जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको कन्वर्जेंसेस में बदला जाता है, जहाँ पे भी ओवरलैपिंग जो आप कर सकें दोनों तरफ से जो है ना, इंटेंशंस की और दोनों तरफ से इंटरेस्ट की, तो वो एक बड़ा पेचीदा अमल होता है। इस मामले में जरा ज्यादा ही पेचीदा है, बिकॉज वो इतनी डायमेट्रिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर न्यूक्लियर की बात करें तो जो अमेरिका चाहता है वो तो बिल्कुल ये चाहते हैं ना कि ये उनके वो जीरो पे आ जाएं, बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर एक आध रिएक्टर जो चल रहा है वो भी अमेरिका उसको असिस्ट करे, यानी कि उनकी सुपरविजन में आ जाए। जो उनका एक पावर प्लांट है जो बुशहर का है 1000 मेगावाट का, तो जो ईरान जो है वो चाहते हैं कि उनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहे। जो है वो उसी लेवल पे चाहते हैं जो JCPOA में या उसके बाद उन्होंने जो ओमान में कंसेशन जिस हद तक दी थी। मिसाइल्स की बात करें तो अमेरिका चाहता है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल ही उसको कंटेन कर दिया जाए, तो ईरान उसको ज़ाहिर नहीं चाहता। इसी तरह अगर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें कि जो उनको सपोर्ट समझते हैं ईरान करता है, अमेरिका चाहता है कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए। ईरान चाहता है कि नहीं, वो उनकी खुद मुख्तारी है। वो समझते हैं कि वो जो है वो कोई इस किस्म की चीज नहीं कर रहे जो कि गैर कानूनी। तो बहुत सारे जो है ना, इसी तरह ईरान रेपरेशन चाह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि जी उनको इस जो है ना हर्जाना अदा किया जाए इस जंग का, या इधर से मिलिट्री बेसिस उठा ली जाए। अब जाहिर है ये चीज जो है वो अमेरिका के नजदीक तो आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि डाइवर्जेंस को कन्वर्जेंस में कन्वर्ट करना है। क्या ये प्रैक्टिकली आपको नजर आता है? क्योंकि दोनों साइड पे गुस्सा बहुत ज्यादा है इस टाइम, जो है जंग पीक पे है, लेकिन इसके साथ एक जो बड़ा फैक्टर ट्रिगर हो रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमी है। डू यू थिंक सो कि ये कन्वर्जेंस में तब्दील होगा? जी मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है इस मौके पे। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत अहम है। उसके साथ ज़ाहिर है जिस तरह तुर्किया भी है, इजिप्ट भी है, ओमान भी है, और भी मुल्क जो शामिल है इसमें, और कलीदी इस वक्त जो अहमियत है वो पाकिस्तान के रोल की है। अगर ये, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं एक बार, तो वो भी एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि शुरू होने का मतलब है कि शायद उस मौके पे फिर सीज फायर, अगर ये सीज फायर पे भी एग्री कर लें और फिर हो के जी बाकी जो चीजें मामलात हैं वो सीज फायर के बाद मुज़ाकरात में हल किए जाएंगे, मजीद मुज़ाकरात में, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा एक जो है ना। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आर द चांसेस कि पहले सीज फायर हो जाए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात? जाहिर बात है एक लंबा प्रोसेस होता है, वो चलते रहें। आपको क्या ये होता हुआ नजर आता है कि सीज फायर करीब में कहीं हो जाएगी? क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं इस वजह से कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स तो
5,000 میرینز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ انویژن کے لیے خرق آئی لینڈ پہ بھیجی جائیں گی. جی جی بالکل، وہ بلکہ 5000 سے بھی زیادہ ہیں، 7000 مرینز ہیں. وہ جو ڈفرینٹ ہے نا، اس میں ایک ایئر بورن ڈویژن ہے، پھر کچھ ایک ایکسپیڈیشنری فورس جس کو کہتے ہیں وہ ہیں. 3 مختلف قسم کے وہ جو ہے نا لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ، جو ان کی جن کو ڈویژنز کہتے ہیں وہ بٹالین سائز ہیں. تو وہ ملا کے 7000 بنتی ہیں. وہ مختلف آپشنز ہیں اس میں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تو یہ خرق آئی لینڈ پہ قبضہ کر لیں، یہ ایک آپشن ہے ان کے پاس. دوسری یہ ہے جو میں یہ دیکھیں، یہ سارے میں اپنے کامنٹس میں ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں. اس وقت جب یہ بات اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپیشل آپریشن جس کے بعد آگے آئیں گے. تو وہ اس میں دوسرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نیوکلیر سائٹس جو ان کی ہیں ناتانز اور فردو اور اصفہان میں، وہاں پہ جا کے تو وہ 450 کلو گرام جو بہت ہی افزودہ یورینیم ہے، کوئی 60% تک وہ سمجھتے ہیں، تو اس کو قبضے میں لیا جائے یا ڈسٹروائے کر دیا جائے. تو یہ جو ہے نا، پھر تیسرا پلان یہ ہے کہ اگر یہ جو اس کی کوسٹ لائن ہے جو ہرمز کی جو ہے یا ابنائے ہرمز کی، اس پہ وہ کی پوائنٹس پہ جو ہے نا اس پہ قبضہ کریں. تو یہ بالکل، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پلان بی ہیں. اگر مذاکرات کی طرف بات نہیں بڑھتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر امریکن جو ہے نا وہ باقی سب سے پہلے دوسری چیزوں کا تو پلان کر کے رکھیں گے. کیونکہ یہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر بہت ایسکلیشن بڑھ جائے گی جو ہے. کیونکہ پھر وہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ پھر صورتحال کو اسی طرح چلنے دیں، کیونکہ اس کا اکنامک کاسٹ بہت زیادہ ہے اور اس کا پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو ابھی تک ٹالریبل لمٹس پہ ہے. کیونکہ جو ان کی کور کانسٹیٹوینسی ہے ریپبلکنز، اس میں ابھی بھی میجورٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن وہ پھر سپورٹ گر سکتی ہے ایک بہت ہی زیادہ پرولونگڈ وار میں، جو اگر یہ بہت ہی طوالت اختیار کرتی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے دیکھیں، وہ اگر یہ نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر بالکل وہ ہوگا، وہ اسپیشل آپریشنز ہوں گے پھر. اینڈ وٹ ڈو یو تھنک، ڈو وی ایکسپیکٹ جے ڈی وینس ٹو بی ان پاکستان؟ ہفتے کی بات ہوئی تھی کہ شاید ہفتے کو آ جائیں، لیکن پھر ہم وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی اسپیکولیشنز ہیں، یہ تو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں اور پاکستان سے جو پیغام ہے وہ کنوے کر رہا ہے. دیکھیں اب تو اخباری اطلاعات بھی ہیں کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے، بیکاز جو ان کے ایک لیڈ نیگوشیٹر تھے اس میں، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں. لیکن ایرانیئنز کیونکہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی جے ڈی وینس سے وہ بات کرنا چاہیں گے، تو اس طرح پھر جے ڈی وینس کی بات بیچ میں آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مذاکرات انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تو اس میں لیول کوئی بھی ہو سکتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوں ایک بار، اور وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر یہ بات جو ہے نا، یہ لیڈر آف اسکلیشن اب کلائم کر جائے گی، اور وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. وہ ایک ہائی رسک اسٹریٹجی ہوگی. لیکن جو باقی جو خطے کے ممالک ہیں اور جو دنیا کی اکانومی ہے وہ بہت ہی زیادہ ولنریبل ہو جائے گی. پھر اب اس سارے معاملے میں ہم اگر دیکھیں پاکستان کی ڈپلومیسی، نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا جو ہے وہ نہ صرف تعریف کرتی نظر آ رہی ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، بلکہ مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹر. لیکن ساتھ ہی ہمسایہ ملک کی جانب سے جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں، ایون بیونڈ لیول جایا گیا ہے بروکر کا کہہ کے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک عالمی جنگ چل رہی ہو، اس میں پاکستان کا رول ہو، اور پھر وہاں کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایسے کامنٹس آئیں کہ جو کہ ایک غیر مناسب بھی ہوں ایک ملک کے لیے اور خود ان کے لیے بھی، مطلب سفارت کاری کی یہ زبان ہی نہیں ہے جو وہ بول رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے ایک ٹرم جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتی ہے، یہ سفارتی شرپسندی ہے جو وہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے. تو جو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو اس کے مصداق ہے یہ، کیونکہ ان کو کوئی رول کسی قسم کا مل نہیں رہا، ان کی کوئی ریلیونس ہے نہیں اس وقت، ایک ریلیونٹ ہوئے ہیں ساری جو ہے نا. تو وہ جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے اب اس کو وہ دے رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کیونکہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اسٹریٹجک آٹونومی پہ بیسڈ ہے. اور وہ اسٹریٹجک آٹونومی کیا ہے جی؟ وہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے. ان کی جو ساری فارن پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی پہ بیسڈ ہے کہ وہ ہر ملک کو جو ہے نا چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. امریکنز کو جا کے کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، چائنا سے لڑ جائیں گے آپ کی خاطر. چائنا کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آپ سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ برکس میں بھی شامل ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ساؤتھ کوآپریشن میں جو ہے نا اراول دستہ ہیں. رشیا کے پاس جاتے ہیں تو ان سے تیل خرید کے بلیک مارکیٹس میں بیچتے ہیں.
جن جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ تو بالکل، لیکن یہ اسی قسم کی حرکتوں سے وہ بدنام ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی تھے مودی صاحب، تو وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے جس قسم کی وہ زبان اور سارا کچھ استعمال کر رہے تھے، وہ دیکھیں وہ اس وقت ہے جبکہ اسرائیل کی پوری دنیا میں ریپوٹیشن اس وقت لوسٹ ایب پہ ہے، بالکل ہی جو ہے جو ان کی غزہ میں جو انہوں نے کیا اس کے بعد. تو اس موقع پہ وہاں پہ جا کے اس قسم کے بیانات کرنا اور اس قسم کی جو آپٹکس دینا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انڈیا وہ انڈیا نہیں ہے، یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ڈیسائی کا یا ایون اندرا گاندھی کا انڈیا بھی نہیں ہے. انڈیا بہت نیچے آ گیا ہے. وہ جو ہے نا ایک زمانے میں بڑی مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش کرتے تھے جو ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی پریٹینس ہی نہیں ہے. اب تو وہ بالکل ایک اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ صرف ہپوکریسی اور ڈسپشن جو ہے وہ ان کی فورن پالیسی ہے. لاسٹلی ہم ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں. 5 دن کی ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. جو ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے نئی ٹائم لائن آئی ہے، 10 دن دیے گئے ہیں. انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان 10 دنوں میں ہم کیا یہ پھر ایکسپیکٹ کریں کہ یہ انڈائریکٹلی چلتا رہے گا؟ کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ڈائریکٹلی ہوگا یا پھر ان 10 دنوں میں کوئی آؤٹ کم نکلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کیونکہ ایران کی جانب سے بھی تھریٹ کیا گیا ہے جی سی سی ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں پاکستان کے اندر ہی کچھ ہوگا، پاکستان کی وجہ سے ہی کچھ ہوگا، اور کیا ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا؟ لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. جی بالکل، مختصراً میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ 10 دن بہت اہم ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ یہ جو ہے نا بات ان 10 دنوں میں اگر جو ہے نا مذاکرات کی میز نہیں سجتی اور جو ہے نا ایک جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں نا آف ریمپ نہیں ہوتا یہاں سے، تو پھر یہ بات بہت زیادہ اسکلیشن کی طرف چلی جائے گی. اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول اس میں بہت اہم ہوگا. جو بھی اس وقت ڈپلومیسی ہو رہی ہے، جو بھی میڈیشن کی طرف یا ڈائلاگ فیسیلیٹیشن کی طرف جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا رول کلیدی اہمیت کا حامل ہوگا، اور وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. یہ اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی آتا ہے، کیونکہ جب فیسیلیٹیشن ہے تو آپ نے دونوں فریقین کو بٹھا دیا سامنے کہ وہ طے کریں، لیکن جب میڈیشن ہے اس میں ثالثی کے کردار میں گارنٹیز بھی ہوتی ہیں. اور اگر امریکہ کا پاس دیکھیں، وہاں پہ جب عمان میڈیشن کر رہا تھا تو امریکہ نے اسٹریٹ اوے پھر حملہ کر دیا ایران پر، جس کے باعث عمانی وزیر خارجہ نے بڑا کھل کر اظہار کیا اپنے ریزرویشنز کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کو بڑا گین ملا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز یہ بہت زیادہ بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، اور یہ جو ہے آپ اگر مطلب یعنی اس پروسیس میں تو ون شوڈ بی ویری کیئرفل. جی بالکل بڑی رسپانسبلٹی ہے، بڑی چیلنجنگ رسپانسبلٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کو اہلیت ہے پاکستان میں. پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ ہے، اور ہماری فارن پالیسی بھی جو ہے بڑی مستحکم انداز میں جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر کوئی ملک جو ہے اس وقت جو ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کو اعتماد ہونا چاہیے دونوں سائڈز کا، بلکہ تینوں سائڈز کا، ایران کا بھی، امریکہ کا بھی، جو خلیجی ممالک ہیں ان کا بھی. اور وہ پاکستان جو ہے نا اس وقت چند ملکوں میں شامل ہے جن کو اس طرح کا اعتماد ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری خارجہ جارج سلیم صاحب. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.